बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कौन से चैलेंजेस दरपेश हैं, कौन से इंटरनल मैटर्स हैं जो इमरान खान साहब के लिए परेशानी का बायस बन सकते हैं, अपोजिशन किस तरीके से महाज आराई के लिए तैयार है और ये महाज आराई हुकूमत को कितनी मुश्किलात से दो चार कर सकती है। एक तो ये सवाल है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी एक डिसेंट नज़र आना शुरू हुआ। हमने देखा था कि परवेज़ खटक साहब ने एक इख्तलाफ किया, उसके बाद हमने देखा कि जो मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं अहमद जवाद साहब, उन्होंने एक शो कॉज नोटिस का जो पब्लिकली जवाब दिया है उसमें उन्होंने 30 सवाल उठाए और इमरान खान साहब ने अवाम से जो वादे किए थे उन वादों की बाबत उनसे पूछा गया कि आखिर वो वादे उन्होंने पूरे क्यों नहीं किए। बहुत सारे लोग जो हैं वो पीटीआई के अंदर धड़ों की बात करते रहे हैं, अपोजिशन दावे करती रही है कि इनके लोग टूटना चाहते हैं, दूसरी जमातों से टिकट मांग रहे हैं। इन सारी बातों में कितनी सच्चाई है, क्या हकीकत है, क्या अफसाना है, और फिर पीडीएम पीपल्स पार्टी अगर इकट्ठे होकर लॉन्ग मार्च करते हैं तो वो हुकूमत के लिए क्या मुश्किलात पैदा कर सकती है। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस पर बात करेंगे और साथ ही साथ क्योंकि दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं, बहुत तशवीश है, तो ये भी एक अहम मामला है और इस मामले को कैसे पाकिस्तान की हुकूमत देख रही है, कुछ उस पर भी हम बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम उस्मान मिर्ज़ा केस पे बात करेंगे। बहुत ही ड्रामाई अंदाज में इस केस की कार्रवाई आगे बढ़ रही है, रियासत मुद्दई है। इस केस से जो खौफ व हरास पैदा हुआ, जो माशरे में एक दहशत फैली, जो वहशत फैली, यकीनन रियासत का ये काम है कि इस केस को ऐसे मंतकी अंजाम की तरफ लेकर जाए कि दोबारा किसी की जुर्रत ना हो कि वो ऐसा खौफ और ऐसा हरास इस माशरे में पैदा हो। बहरहाल कानूनी हवालों से पूछेंगे अपने प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कि अब जब रियासत की बुदैयत में ये केस चल रहा है तो जो प्राइम विक्टिम है उनके इनहराफ से इस केस पर क्या असर पड़ेगा। तो आइए पहले मौजू की तरफ चलते हैं जनाब और देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जो कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं, उनसे जो गिले शिकवे किए हैं अहमद जवाद साहब ने भी और परवेज़ खटक साहब ने भी, और उससे पहले अकबर एस बाबर साहब भी एक केस उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, फिर जहांगीर तरीन साहब भी उनसे जब खफा थे तो वो भी गिले शिकवे करते नज़र आते थे और लोग ये दावा करते हैं कि अंदर बहुत सारे और लोग भी हैं जो नाराज़ हैं, तो आखिर उनसे क्यों नाराज़ हैं। मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, दिफाई तजियाकार हैं, सियासी तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया जिन साहब आपने में ज्वाइन किया। शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं और अहमद जवाद साहब जो कि साबिक मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, साबिक का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, वो हमारे साथ हैं और जिन्होंने एक जो शो कॉज नोटिस का जवाब दिया है 30 नुकात का, खान साहब के वो सारे वादे और उन वादों के ऊपर जो इनकी राय है वो सामने आई है। वो एक पब्लिक क्योंकि डॉक्यूमेंट है तो हम वो सारे नुकात अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। लेकिन अहमद जवाद साहब, पहला सवाल मैं आपसे ही करूँगी। ये इतनी सारी बातें हैं और ये ज़ाहिर है एक दो दिन की या जब से आपने वो ट्वीट की, जब से आपको शो कॉज मिला, ये तब की बात है नहीं। तो कब आपने ये सोचा और कब आपको ये रियलाइज़ हुआ कि ये तब्दीली जो आप सोच के आए थे वो तब्दीली हो नहीं रही? तंजीला, मेरा ख्याल है कि जब तक पीटीआई हुकूमत में नहीं आई उस वक्त तक तो हम ये समझते थे कि जो भी कॉम्प्रोमाइज़ पार्टी के अंदर फैसलों में हमें नज़र आते थे, ख़ास तौर पे इमरान खान की तरफ से, तो हम यही समझते थे कि शायद इसकी एक वजह यह है कि इमरान खान चाहते हैं कि इक़्तिदार में आके एक निज़ाम है उसको बदलना है, तो इस स्टेज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, तो हम उसको इस तरह समझते थे। लेकिन जब इक़्तिदार में आ गए, जब आपके पास अथॉरिटी आ गई, आपके पास इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव आप बन गए, और फिर हमने जब देखा कि कॉम्प्रोमाइज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ और जिस तरह टीम सिलेक्शन और जिस तरह से मेरिट के अगेंस्ट फैसले और जिस तरह से उन्होंने अपनी पॉलिसियाँ और फिर जो दावे थे, जो क्लेम्स थे, उसके हवाले से जिस तरह से काम करना शुरू किया, फिर भी हमने पहला एक साल ये सोचते हुए कि चलें कोई नहीं, खान ने जब फास्ट बॉलिंग शुरू की थी तो इसकी गेंदें कोई राइट पे जाती थी, कोई लेफ्ट पे, ये खुद इमरान खान कहते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने मेहनत की तो इसकी बॉलिंग सीधी हो गई। लेकिन जब एक साल गुजर गया तो दूसरा साल हमने कहा कि अब तो ठीक हो जानी चाहिए, कोई डायरेक्शन है, कोई अब स्पीड ठीक हो जाए, कोई स्विंग ठीक हो जाए। लेकिन दूसरा साल भी उसी तरह से गुजर गया। 2 साल हमने बड़े पेशेंस से गुजार लिए। फिर जब तीसरा साल शुरू हुआ तो उस वक्त आई स्टार्टेड डेलिब्रेशन कि ये किधर हम जा रहे हैं और क्या आपने पार्टी के अंदर भी कभी बात की, मतलब जो इजलास थे उसमें?
دیکھیں اب میں پارٹی میں تو بہت سارے لوگوں سے دوستوں سے بات چیت ہوتی رہتی تھی. اب بسرا صاحب کے ساتھ بھی میری بہت بیٹھک ہوئی ہے, لیکن اب یہ مجھے کہیں گے میں آپ کو جانتا ہی نہیں ہوں. نہیں, میں تو عمران خان صاحب کی بات کر رہی ہوں کہ ان سے بھی آپ نے کبھی اپنے خیالات کا اظہار کیا؟ دیکھیں خان صاحب کے ساتھ جو ہے نا, جب تک تو وہ پارٹی کے چیئرمین تھے اس وقت تو بڑا آسان ہوتا تھا ان سے ملنا, لیکن جب وہ پرائم منسٹر بن گئے پھر ان سے ملنا بہت مشکل ہو گیا تھا, کیونکہ وہ پھر فیصلہ جب تک تو نعیم الحق صاحب تھے تو پھر بھی پارٹی اور حکومت کے درمیان وہ ایک برج کا رول ادا کر رہے تھے, لیکن جب ان کی وفات ہوگی تو اس کے بعد تو وہ پل بالکل ٹوٹ ہی گیا نا. ٹھیک ہے, پھر پارٹی کا کوئی تعلق واسطہ جو ہے وہ پرائم منسٹر کے ساتھ نہیں رہا. اچھا بسرا صاحب, اب کیونکہ احمد جواد صاحب نے 2-3 باتیں کی ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ نون لیگ کے زمانے میں لوگ کہتے تھے جی کہ کچھ 2-4 لیڈرز کے علاوہ میاں صاحب تک ایکسیس نہیں ہے کسی کا بھی. تو ایک بات یہ بھی سامنے آئی, احمد جواد صاحب نے کہا کہ جب سے پرائم منسٹر بنے ہیں تو ظاہر ہے وہ ایکسیس میں نہیں ہیں. تو آپ کی ملاقاتیں کیسی ہوتی ہیں؟ اور جو احمد جواد صاحب نے باتیں کی ہیں وہ کہتے ہیں جی کمپرومائز تھا, جو وعدے وعید تھے اس کے اوپر پالیسی ویسی نہیں تھی, اور وہ جو شفافیت کی میرٹ کی بات تھی اس کے اگینسٹ جا کے انہوں نے اپوائنٹمنٹس کی. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں ان سارے الزامات کو؟ تنزیلہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ پرائم منسٹر کنٹری کا ہونا ایک بہت بڑا ذمہ داری ہے, اور آپ کو آل ٹوگیدر آپ کی ظاہر ہے ذمہ داریاں اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں, اتنی مصروفیت بڑھ جاتی ہے کہ آپ نے کنٹری کو رن کرنا ہے, آپ نے پارٹی کو, آپ نے حکومت کو بھی دیکھنا ہے, آپ نے پارٹی افیئرس کو بھی دیکھنا ہے. تو ایک ظاہر ہے کہ ایک انٹائرلی سٹائل چینج ہو جاتا ہے. لیکن میں پھر ایک عرض کروں کہ جواد بھائی کا مجھے بڑا احترام ہے, مجھے نہیں پتا کہ معاملات اس حد تک جواد بھائی کو میں ابھی بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پارٹی کے ایک بہت ہی ذمہ دار پوزیشن پہ رہے ہیں. ان کو اگر کوئی ریزرویشنز ہیں تو میرے خیال میں ان کو پارٹی کے اندر رہ کے کرنی چاہیے, اور اگر آپ اوپنلی کرتے ہیں تو اس میں میرا خیال کہتا ہے کہ وہ آپ پارٹی کو کے ڈسپلن کو وائلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. مجھے ان کا بہت احترام ہے, ہم دونوں ایک گاؤں سے ہیں, ایک شہر سے ہیں, لیکن میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس حد تک معاملات کو نہیں لے کے جانا چاہیے کہ جہاں پہ اپنی پارٹی میں اس حد تک آپ کے پاس ذمہ داریاں رہی ہوں. اگر آپ کو آج بھی کوئی ریزرویشنز ہیں, جو پرابلمز ہیں, ان کو آپ کو پارٹی کے پلیٹ فارم پہ اٹھانا چاہیے. اور دوسری بات دیکھیں, میں پھر آپ کو برض کروں کہ عمران خان کو روایتی سیاستدان نہیں ہے. عمران خان ظاہر ہے انہوں نے سٹرگل کی, ایک 20-22 سال انہوں نے بھاگ دوڑ کی, اس نظام کو انہوں نے شکست دی, 2 پارٹی سسٹم کو توڑا, لوگوں نے ان پہ اعتماد کیا. تو ان کے پاس کوئی الادین کا چراغ تو نہیں ہے کہ آپ 70 سال ایک ملک کو آپ نے بگاڑنے میں لگایا اور 3.5 سال عمران خان اس کو ٹھیک کر دیں گے. ٹائم تو لگے گا, ٹھیک ہے, ایشوز ہیں, مسائل ہیں گورننس کے. اگر میں بات کروں, یہ نہیں کہتا کہ ہر طرف دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں, ہر طرف اچھا ہی اچھا ہے, مسائل ہیں, لیکن ان مسائل کی ذمہ داری اگر ہم یہ کہیں کہ ساری ذمہ داری تحریک انصاف پہ ہے یا عمران خان پر ہے 3.5 سال کی. اچھا میں احمد جواد صاحب سے پوچھوں گی کہ وہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پارٹی سے باہر نہیں جانی چاہیے, لیکن جج صاحب خان صاحب کے بڑے قریبی لوگ جو ہیں وہ ان سے سیریس قسم کی ادر دین جہانگیر ترین ان کی اور ریزنز تھیں, لیکن اکبر ایس بابر ہو گئے, احمد جواد صاحب اب اپنا جو ان کا موقف ہے وہ سامنے رکھ رہے ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ اصولوں کے اوپر بہت سارے لوگ ان سے الگ ہو رہے ہیں اور ان کو ان کا طرز حکمرانی پسند نہیں ہے. آپ اس سے اگری کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, اصولوں پہ تو میں نہیں کہوں گا کہ الگ ہو رہے ہیں, مفادات پہ ضرور الگ ہوتے نظر آتے ہیں بعض لوگ. قصہ یہ ہے کہ آپ اگر ساری سچویشن کو پوری طرح کمپریہنڈ نہ کریں, اس کو تجزیہ کر کے سمجھیں نا کہ حالات کیا ہیں اور پھر مجبوریاں کیا ہیں اور کیسے چیزیں آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں لیکن ٹھیک نہیں ہو رہی, تو وہ میرا خیال ہے کہ جائزہ لینا جو ہے وہ آپ کا درست نہیں ہوگا. میں نے منصور علی خان کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں 30 نکات احمد جواد صاحب کے جو انہوں نے اٹھائے ہیں وہ اس میں نے سنے. اس میں 30 نکات میں کافی سارے نکات اگر آپ تھیوریٹیکلی دیکھیں تو وہ درست ہیں, لیکن ایک پارٹی ممبر ہونے کی حیثیت سے ایک پارٹی سے وفاداری ہوتی ہے. آپ یوں پبلک میں آ کے تو گلا پھاڑ کے یہ باتیں نہیں کرتے. اس
اس میں درستگی کے لیے راستے ڈھونڈے جاتے ہیں، کیونکہ بہت سارے ایشوز، آپ کے بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو پارٹی کے لیڈر کے بھی ہاتھ میں نہیں ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آپ زرداری صاحب کا کانڈکٹ دیکھیں، نواز شریف اور ان لوگوں کا دیکھیں، کرمنل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ، اور جو جیسے ایان علی کا قصہ اور پتہ نہیں، لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ ان کی پارٹی کے کسی آدمی نے آ کے اس طرح حرکت کی ہو جو ابھی احمد جواد صاحب نے کی ہے۔ میرا خیال ہے یہ کمٹمنٹ کی کمی نظر آتی ہے۔ اصل چیز یہ ہے، باتیں درست کی ہیں جواد صاحب نے بہت ساری، مثال کے طور لیکن پہ اگر کوئی پارٹی میں آتا ہے جنرل صاحب، میں ابھی یہ پارٹی کی جو کانسٹیٹیوشن اور پارٹی کا جو لیگل وہ دونوں سے پوچھوں گی پولیٹیشین سے، لیکن آپ سے میں ذرا بات اپنی تفصیل سے بتا دوں، پھر آپ بے شک بات کرتے رہیے۔ دیکھیے بات یہ ہے، اگر میں یہ چاہوں کہ آج میں اس ملک سے کرپشن ختم کروں، میں نعرہ لگاؤں، تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ پورا ملک میرے خلاف کام کرنے کے لیے بالکل دن رات محنت کرنی شروع کر دے گا، کیونکہ کرپشن کو زندگی کا نارمل ایک حصہ مان لیا گیا ہے۔ آپ کہتے ہیں فلاں ادارہ ٹھیک کر دیں، ایک ادارہ نہیں ہے، یہ پورے ملک کے تمام ادارے برباد ہو چکے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو حکومتیں پیچھے رہیں انہوں نے کبھی میرٹ پہ کسی کو نہیں رکھا، انہوں نے عزیز و اقارب، انہوں نے اپنے کہہ لیجئے کہ وہ لوگ جن کو جو میرٹ پہ نہیں تھے لیکن ان کی کرپشن کو سپورٹ کر سکتے تھے وہ رکھے۔ آج وہ ان کا دفاع کر رہے ہیں۔ چند لوگ ہوں گے نا، چند ہزار ہوں گے، کیا نہیں ہیں، چند نہیں ہیں، یہ جو 30 سال سے حکومتوں میں آتے رہے ہیں، کیا وہ چند لوگوں کو لے کے آئیں گے؟ یہ تاریخ ہے۔ اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے صبر چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ صبر کرنا چاہیے، ذرا یہاں رکیے۔ جو کچھ ہو چکا ہے، اور جس حال میں یہ 200 ارب روپیہ صرف پڑا ہوا تھا آپ کے خزانے میں جس دن پی ٹی آئی حکومت میں آئی ہے، اور اس کے بھی چیک کشو ہو چکے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، میں ذرا یہ احمد جواد صاحب سے پوچھ لوں۔ جواد صاحب، دونوں معززین یہی کہہ رہے ہیں کہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، باتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ اچھا دیکھیں تنزیلہ، میں بات سن رہا تھا، میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں میرے گاؤں سے، میرے شہر سے، مجھے بھی ان کا بڑا احترام ہے، اور ہم نے بہت کٹھے بیٹھ کے بھی ہم بہت ساری باتیں کرتے تھے، اور جنرل صاحب کی بھی میں نے بات سنی ہے۔ دیکھیں جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ نے جیسے کہا نا کہ اصولوں کے اوپر کچھ لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، اور جنرل صاحب نے کہا نہیں اصولوں پہ نہیں، مفادات پہ۔ جنرل صاحب کی بات کو میں تھوڑا سا اس کی تصحیح کر دوں کہ یس، اس ملک میں سیاست میں لوگ مفادات کے لیے آتے ہیں، اس ملک میں لوگ تجزیہ کار بھی مفادات کی وجہ سے بن جاتے ہیں، اس ملک میں لوگ میڈیا میں بھی مفادات کی خاطر آتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مفادات کی خاطر اس ملک میں بہت بڑا گورکھ دھندا ہوتا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اب جہاں تک میرا اپنا ذاتی اگر فیصلہ ہے، جو میں نے فیصلہ کیا ہے وہ کیوں اصولوں کی بنیاد پہ ہے۔ میں نے تو پی ٹی آئی سے نہ آج تک کچھ لیا ہے، نہ مانگا ہے، نہ میرا کوئی ذاتی جھگڑا ہے، نہ اس کی کوئی بیک گراؤنڈ ہے، نہ میں کوئی ایسی چیز، میں نے تو لیکن یہ جو آپ پبلک میں 30 سوال کرنے سے کیا واقعی آپ کو لگتا ہے خان صاحب بہتر ہو جائیں گے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ دیکھیں میں نے جیسے آپ نے پروگرام کے شروع میں بھی پوچھا نا، تو میں نے 2 سال ہم صبر سے انتظار کرتے رہے، پھر جو 1 سال سے اس ڈیلیبریشن میں تھا کہ اب یہ ڈائریکشن ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، کہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں یا اپنی ڈائریکشن کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ سال میرے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا، پچھلا 1 سال جو گزرا ہے، اور اس میں یہ تقریباً فیصلہ کر چکا ہوا تھا کہ میں استعفیٰ بھی دے دوں گا، اور لیکن اس کے طریقہ کار پہ میں سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اس میں نے 2 کوششیں کی، ایک پرائم منسٹر عمران خان اور ایک چیف آرگنائزر سیف اللہ نیازی، ان دونوں کو میں نے میسیجز کیے کہ میں آپ سے کچھ موجودہ جو صورتحال ہے اس پہ حوالے سے ملنا چاہتا ہوں۔ مقصد یہی تھا کہ میں انہیں جو گراؤنڈ ریالٹیز میں جس طرح سے دیکھ رہا ہوں وہ ان کو بتاؤں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک میرا بنیادی فرض تھا، اس سے پہلے کہ میں کوئی بڑا، اگر آپ نہیں بتا پائے، آپ کی ملاقات نہیں ہوئی، تو کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ نہیں، میں بتاتا ہوں آپ کو، نہیں پتا ہوں کہ ان کو، دیکھیں اس کو کہتے ہیں ایسکیلیشن آف، اگر آپ کوئی بات اگر کہنا چاہتے ہیں نا، تو پہلے آپ نے سب سے پہلے چیف آرگنائزر سے کہا نہیں ہوا، پھر آپ نے پرائم منسٹر سے کہا نہیں اگر ہوا، اس کے بعد آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ احمد جواد صاحب، یہ جو 30 سوال آپ کے، ایسے ہی سوال ہر روز ہمارے جیسے سارے اینکرز بیٹھ کے میڈیا پہ کرتے ہیں، ان سوالوں میں نیا کیا ہے اور آپ کے سوال کرنے سے بدلے گا کیا؟
हासिल क्या होगा, ये हम ब्रेक के बाद आपसे पूछेंगे। जी ब्रेक ले, हमारे साथ रहिए। जी प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बसरा साहब, जो अहमद जवाद साहब कह रहे हैं कि 2 साल इंतज़ार किया, तीसरे साल कोशिश की कि अपने तहफ़्फ़ुज़ात और ग्राउंड रियलिटीज़ बताऊं, ज़ाहिर है ये भी तो सियासतदान हैं, इनकी भी एक ज़िम्मेदारी है। अपनी हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि वो उस आदमी को जाके अपनी बात कहे जहाँ से वो तब्दील कुछ हो सकता है, तो ये ख्वाहिश को गलत ख्वाहिश थी। तंजीला, मैं दोबारा फिर जो जनरल साहब ने बात कही है, मैं फिर कहता हूं कि अहमद जवाद साहब की बातों में वजन होगा। वो पार्टी की बेहतरी के लिए क़यादत को बताना चाहते होंगे, लेकिन तरीकाकार से बिल्कुल इख्तलाफ है, तरीकाकार से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं है। जो तरीकाकार अपनाया गया है, पार्टियों के अंदर रह के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क़यादत तक पहुंचाते हैं। इनको चाहिए था कि माशाल्लाह बहुत सीनियर पार्टी की पोजीशन पे रहे हैं। किसी भी पार्टी का और इतनी बड़ी पार्टी का सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन होना बहुत बड़ा होता है। इनको तमाम ऑप्शन एग्जॉस्ट करनी चाहिए थी, इनको तमाम क़यादत को मिलना चाहिए था हमें। लेकिन इस अंदाज में ओपनली टीवी पे आकर, मैं समझता हूं कि इतने बड़ा ऑफिस रखने वाले पार्टी लीडर के लिए ये रवैया नामुनासिब है। और अभी भी मैं कहूंगा कि ये जो कर लिया इन्होंने कर लिया। इनको पार्टी लीडरशिप को तस्लीम करते हुए यही बातें पार्टी प्लेटफॉर्म पे करनी चाहिए। अच्छा, वो हल है। अहमद जवाद साहब, ये जो आपने 30 नुकात जारी किए हैं, चाहते क्या हैं? मौका दो। देखिए, मेरा अगर आप उसमें देखें तो मेरे 30 सवालों में कोई मेरी जाती ख्वाहिश नहीं शामिल, या मेरा क्या चाहना ये नहीं है। असल चीज़ ये है कि 20 साल तक, तकरीबन 2 डिकेड्स तक इस कौम को एक उम्मीद, एक वादा, एक कमिटमेंट उनके साथ की गई। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस कौम के साथ एक दफ़ा फिर बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और ये मैंने 3 साल की इस हुकूमत की कारकर्दगी को देखने के बाद, इस हुकूमत की टीम की कारकर्दगी को देखने के बाद, इमरान खान के फैसलों को देखने के बाद, इस इमरान खान के जो कमिटमेंट और जो दावे थे इस कौम के साथ, और फिर हुकूमत के आने के बाद उनका जो तर्ज़ अमल था, उसमें तज़ाद की बुनियाद के ऊपर मैंने असूलों के ऊपर सवालात रेज़ किए। मेरे सवालात में से कोई सवाल, अगर कोई भी अभी तक पीटीआई की तरफ से किसी ने मेरे किसी एक सवाल के हवाले से, वैसे तो ठीक है आप पीटीआई की सोशल मीडिया ब्रिगेड जो है वो गालियां निकालती रहे मुझे, लेकिन ये है कि किसी एक सवाल का जवाब भी किसी की तरफ से नहीं आया, क्योंकि वो सारे सवाल मेरिट के ऊपर है। आप उन सवालों के जवाब दे दें मुझे कि वो क्या उनका जवाब है, और ये जवाब जो है रियासत मदीना की जो रवायत है ना उसके मुताबिक ही है। ठीक है, जहाँ पे हज़रत उमर से भी सवाल होगा तो उसका भी जवाब। ठीक है, मैं जन साहब आप इस बात को भी समेटें, और फिर मैंने आपसे कुछ टीटीपी के हवाले से भी एक बात, मैं अहमद जवाद से एक बात गुजारिश करना चाह रहा हूँ। देखिए, हमने तो 35 साल इंतजार किया है पीपल्स पार्टी की हुकूमत का और उसका नून लीग का। अहमद जवाद 4 साल नहीं इंतजार कर सके इनका। इन्होंने जो उठाए पॉइंट वो ये है कि इन्होंने वादे पूरे नहीं किए, और दूसरों ने तो वादे भी पूरे नहीं किए थे, साथ बर्बादी फेर गए हैं। जो 30 साल में वो जो तबाही फेर के गए हैं वो कौन ठीक करेगा? कल परसों यहाँ पे धमाका हुआ लाहौर में, और उस धमाके के बाद अवाम ने उस शख्स को जो धमाके में मारा गया या जख्मी हुआ, उसकी दुकान थी प्राइस बॉन्ड्स की, वो लूट ली। और जिस माशरे को आपने इतना तबाह कर दिया हुआ, उसमें कौन जाके ठीक करने के लिए उसके लिए पैगंबर चाहिए, फरिश्ता चाहिए? भाई आप हकायक नहीं अहमद जवाद समझ रहे। यहां नाकाम बनाने के लिए इस आदमी को जो मेहनत की गई है इस मुल्क में, वो आप सोच नहीं सकते। आपके गिले शिकवे असूली तौर पे दुरुस्त हैं। आप अपनी टीम लेके आए हैं। आप मुझे बताइए कि जिस शख्स को आपने नेशनल आप उसके एसेट रिकवरी के लिए लगाया, वो जाके मलिक रियाज से अगर जाके एग्रीमेंट करके आके अपने लीडर को धोखा देता है, तो आप क्या करेंगे? किसको आप साथ रखें? लेकिन जैसा लीडर का काम है ना कि कुछ तो पूछगछ करें। मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, इमरान खान को विजनरी नहीं है,
وہ کوئی ایسا دورندیش لیڈر نہیں ہے جیسے میں یہ کہوں کہ آئیڈیل ہے، بالکل میں مانتا ہوں، لیکن بہر صورت وہ ان لوگوں سے مختلف تھا جو ایک پارٹی صرف اپنی بیٹی کو وزیر اعظم بنانے کے لیے سرگرداں ہے، دوسرے اپنے بیٹے کو وزیر اعظم بنانے کے لیے سرگرداں ہے، نہ اس کو میرا خیال ہے نہ تیرا خیال ہے، تو میں ان کی وکالت کروں؟ اگر مجھے یہ نظر آئے کہ میرا ملک اس کے بعد ان کے ہاتھے چڑھ جائے گا تو مجھے کیا چاہیے؟ لاسٹ کامنٹ آپ سے چاہتی ہوں، آپ کیا چاہتے ہیں عمران خان صاحب حکومت چھوڑ کے چلے جائیں یا اپنے فیصلے درست کر لیں؟ خواہش کیا آپ کی؟ دیکھیں، عمران خان تو یہ حکومت اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک اس کو یقین نہیں ہو جاتا کہ اس کو ریموو کیا جا رہا ہے۔ وہ تو اس پاور کے ساتھ اب جڑنے کے لیے ہر کمپرومائز، اس کمپرومائز میں کشمیر بھی ہے۔ آپ عمران خان کے دور کے اندر اپنے آپ کشمیر کو لوز کر چکے ہوئے ہیں، وہ بھارت کے پاس چلا گیا ہے۔ چلے یہ ایک لمبی یہ بھی بالکل میں سمجھتا ہوں کہ سلامتی جو ہے وہ کمپرومائز ہو گئی۔ اچھا، یہ ایک لمبی بحث ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ یہ جو بحث ہے یہ بڑی لمبی ہے۔ جن صاحب آپ جو ہے ٹی ٹی پی کے اوپر اگر ایک کامنٹ کر دیں، پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات بڑھنے لگ گئے ہیں، آپ کے خیال میں کیا پاکستان تیار ہے؟ بالکل تیار ہے، آپ دیکھیں گے کہ یہ پکڑے بھی جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ پہلے فنڈنگ افغانستان وغیرہ سے تھی، اب یورپ میں ہے، اور یورپ سے 3-4 ملک آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں، لوگوں کے نام پتہ چلے ہیں۔ یہ سلسلے اتنی آسانی سے رکتے نہیں۔ ہر بیار مری باہر ہے، برآمدہ گپتی باہر ہے، ان کی روٹی روزی بند ہو جائے گی اگر یہاں سے یہ کام نہ ہو۔ تو وہ کوئی نہ کوئی اپنے قبیلے کے لوگوں کو کراتے رہے۔ اصل چیز یہ ہے کچھ اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا 93% ایریا جو ہے یہ بلوچستان کا، وہ بی ایریا ہے جس میں کوئی رٹ نہیں ہے، جس میں کوئی تھانہ نہیں ہے، کوئی کچہری، کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ بی ایریا کو ایریا میں کنورشن کا کام کرنا چاہیے تاکہ وہاں پہ پولیس آپ کی، آپ کے تھانے، یہ چیزیں کام کر سکیں۔ یہ سردار ہیں وہاں پہ اور ان کی منمانی ہے، جب جی چاہے جو جی چاہے کر دیتے ہیں۔ یہ ریفارمز تو یہ بھی ایشوز ہیں وہاں پہ۔ بہر صورت میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ کی کیپیبلٹی بھی ہے، تیار بھی ہے، اور انشاءاللہ بڑی جلدی اس کے ریزلٹس بھی اچھے آئیں۔ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جی، ہمارے ساتھ موجود تھے احمد جواد صاحب۔ احمد جواد صاحب آپ کا بھی شکریہ، شوکت بسرا صاحب کا بھی شکریہ جی۔ اور عمران خان صاحب سے جو گلے شکوے ہیں وہ پارٹی کے اندر کرنے چاہیے میرے مہمانوں کا خیال ہے احمد جواد صاحب کو، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کا مقدمہ ہے اور عوام سے متعلقہ سوال ہیں۔ ایک بریک لے رہے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ عثمان مرزا کیس بڑے ڈرامائی انداز میں آگے بڑھ رہا ہے، ریاست خود اس کیس کو دیکھ رہی ہے، اس کا کیا منطقی انجام ہوگا اور ہمارے معاشرے پہ ایسے کیسز کا کیا اثر ہے، یہ بات کریں گے اپنے اگلے سیگمنٹ میں، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی پروگرام میں آپ کو پھر ایک بار خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ بریک پر جاتے ہوئے میں نے بتایا تھا کہ عثمان مرزا کیس ہم ڈسکس کریں گے۔ جسٹس صاحبہ، جو یہ کیس ہے اس میں جو وکٹمز ہیں انہوں نے جو پرائم سسپیکٹ ہے اور اس سمیت باقی لوگوں کو پہچاننے سے انکار کر دیا اور بڑی ڈرامائی چیزیں عدالتی کارروائی سے سامنے آ رہی ہیں، آپ کیسے دیکھتی ہیں اس کو؟ ظاہر ہے آپ نے بھی اپنے کریئر میں ایسی بہت ساری چیزیں دیکھی ہوں گی، اور ریاست نے فیصلہ کیا وہ خود اپنی مدیت میں اس کو چلائیں گے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کیس کا کوئی منطقی انجام ہو سکے گا، پاسبل ہوگا قانونی حوالوں سے؟ انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ دیکھیے ہمارے زمانے میں اور اب کے زمانے میں بہت تبدیلی ہے، ٹیکنیک کی اتنی ساری جو ہے تبدیلیاں آ چکی ہیں، اور جو ریاست ہے اس کا کام ہے کہ تعزیرات جو ہیں اس میں مدعی ریاست ہی بنے، اور یہ دستور ہے اور یہ قانون ہے کہ ریاست جو ہے وہ مدعی ہے۔ اور اگر جو ہوئے ہیں اس ساری سائبر کرائم کا اور دوسری تعزیرات کا شکار ہوئے ہیں، وہ اس سے انحراف بھی کر جائیں تو آپ کے پاس سی سی ٹی وی کی بھی ساری شارٹس ہیں، اور پھر ان کے بیانات پہلے کے بھی ہیں، اور جو واقعات ہیں وہ ریکارڈ ہوئے ہیں ویڈیو پہ، اور ان ساروں کی موجودگی میں ان کا انحراف کرنا یا نہ کرنا، یا عدالت میں آنا یا صحیح جواب نہ دینا جو ہے وہ اتنا اہم نہیں ہے جیسے کہ پہلے زمانے میں ایک وکٹم نے یہ بھی کہا کہ مجھے، جو خاتون اسپیشلی، انہوں نے کہا جی کہ میرے پہ دباؤ ہے کہ میں یہ کیس چلاؤں، تو اب ایسی صورت میں کیا آپ کے خیال میں بہتر طریقہ ہو سکتا ہے؟ بات یہ ہے دباؤ ان پر ضرور ہے، ان لوگوں کا جنہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، کہ آپ یہ کیس نہ چلائیں، تو ان کا یہ کہہ دینا خالی کہ جی مجھ پہ دباؤ ہے کہ یہ میں کیس چلاؤں، یہ درست نہیں، کیونکہ ریاست کیس چلا سکتی ہے، ان کی عدم موجودگی میں بھی، ان کے انحراف میں بھی چلایا جا سکتا ہے، جب ساری شہادتیں موجود ہیں، سب چیزیں جو ہیں وہ ویڈیو پہ ہیں، وہ سی سی ٹی وی پہ ہیں، تو اس سے تمام باتیں جو ہیں وہ ثابت ہو جاتی ہیں
کہ ان کے ساتھ عثمان مرزا نے جو کچھ کیا وہ سائبر کرائم بھی ہے اور وہ ویسے بھی جو ہے وہ کرائم ہے، اس لیے ان کا پروسیکیوٹ ہونا ضروری ہے اور ریاست کا فرض ہے کہ ان کو پروسیکیوٹ کرے، اسامہ اور آپ انشاءاللہ یہ منطقی انجام تک ضرور پہنچے گا۔ ٹھیک ہے اسامہ، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جو کچھ ہوا ظاہر ہے الیکٹرانک ڈیوائسز کے اوپر ہے بہت سارا ایویڈنس، تو ہاؤ ڈو یو لک ایٹ جس طریقے سے کیس آگے بڑھ رہا ہے؟ جی تھینک یو تنزیلہ. میرے خیال سے اس میں کافی چیزیں واضح ہیں. جس طرح آپ نے کہا الیکٹرانک ایویڈنس موجود ہے، ایک ویڈیو فوٹو میں آپ کو جب سب کچھ نظر آ رہا ہے، آواز آپ کو آ رہی ہے، تو اس میں کوئی شک کی جو ہے گنجائش نہیں رہتی. وہ انویسٹیگیشن کو، اس کو فورینسک لیب کو اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھنا چاہیے تو صحیح ویڈیو ہے. اور دوسرا قانون کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جب کسی خاتون کے ساتھ یا کسی کپل کے ساتھ ان کے کمرے میں آ کے زبردستی کوئی آ جائے، ان کی ویڈیو بنائے، اس کو پبلکلی شائع کرے، تو پھر یہ ایک خوف بھی پھیلتا ہے معاشرے میں. تو اگر وہ وکٹمز خود جو ہے اس کو پرسو نہیں کرنا چاہ رہے، وہ ان کی غلطی نہیں ہے، کیونکہ طاقتور پارٹی ہوتی ہے، اتنا زیادہ پریشر ہوتا ہے، پولیس کی طرف سے بھی پریشر آ جاتا ہے. تو کس طرح اگر وہ خوف زدہ ہیں، وہ نہیں کرنا چاہتے، وہ ان کا حق ہے. لیکن یہاں پہ ریاست کو چاہیے کہ اس کو پرسو کرے. میرے خیال سے حکومت کی طرف سے یہی سننے میں آیا ہے کہ وہ پرسو کریں گے کیس میں، اور بالکل ایسا ہونا چاہیے کیونکہ کل کو اگر وکٹم ان کو معاف بھی کر دے، سروائیور ان کو معاف بھی کر دے، یہ کسی اور کے ساتھ اس قسم کی حرکتیں کر سکتے ہیں. اچھا اسامہ، ہم نے نے کئی بار سنا ہے کہ جو یہ پروسیکیوشن کا سارا معاملہ ہے، اس میں کچھ ایسے انوویشنز لائے جائیں کہ لوگ اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ محفوظ کریں، اور لیکن ظاہر ہے جب آپ اس طرح سے عدالتوں کی پیشیوں پہ ایسے وکٹمز کو لے کے آتے ہیں، سروائیورز کو لے کے آتے ہیں، تو وہ شاید ان کو عدم تحفظ کا احساس بھی ہوتا ہے. یو تھنک کہ کچھ ایسا بھی اب ہونا چاہیے ہمارے عدالتی نظام میں؟ بالکل. بہت سے کیسز میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ریپ کا کیس ہوگا، ہراسمنٹ کا کیس ہوگا، اس میں جو ایک سروائیور ہیں ان کو دوبارہ سے جو ہے فیس کرنا پڑتا ہے اپنے پرپیٹریٹر کو جس نے ان پہ زیادتی کی ہے، اور پھر ان کے وکیل ان سے عجیب و غریب سوالات پوچھتے ہیں. تو بہت زیادہ ان پہ ٹراما بھی ہوتا ہے، ان کی جو ذہنی صحت ہے اس پہ بھی اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. تو بالکل قانون اور کرمنل سسٹم میں بھی اس کو جو ہے مد نظر رکھ کے ریفارمز لانے چاہیے. جیسے صاحبہ کیا ریفارمز ہو سکتی ہیں ایسے کہ جو سروائیورز ہیں یا جو وٹنسز ہیں یا پرائم وکٹمز ہیں وہ سارے کے سارے محفوظ ہو جائیں؟ نظام کچھ ایسا بنایا جائے کہ ظاہر ہے ایک تو اس کیس میں تو شناخت چلے ان کی عیاں ہو گئی، پھر میڈیا نے بھی رپورٹ کیا، پھر عدالت میں وہ آتے جاتے بھی لوگ ان سے سوال کرتے ہیں، تو کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے عدم تحفظ جو ہے نا یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن فوجداری نظام میں جب ریاست کے پاس یہ اختیار ہے اور ریاست اہل ہے کہ وہ تمام جو ہے مدعی کا جو ہے رول وہ استعمال کرے، تو اگر کوئی نہ آنا چاہے جو ہے وکٹم جو ہے وہ یا سروائیور نہ عدالت میں آنا چاہے، تو لوکل کمیشن کے ذریعے بھی اس کا ہو سکتا ہے تمام سوال جواب. اور وہ اگر لوکل کمیشن کے طور پہ بھی نہ دینا چاہے اور اگر پہلی ویڈیو پہ سارا کچھ موجود ہے تو یہ ضروری بھی نہیں. لیکن جو بات آپ نے تحفظ کی وہ ہمارے یہاں اول بات یہی ہے کہ گواہوں کو تحفظ جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ میسر ہو، اور اس میں سمجھتی ہوں کہ پولیس کا بھی ہے دخل اور ساتھ عدالت کا بھی ہے، اور ان دونوں کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ یہاں پہ تحفظ جو ہے گواہوں کو ہے، تاکہ گواہ جو ہیں وہ خود سے عدالت میں آنے کے لیے رضامند ہو جائیں. اور زیادہ تر گواہ اسی لیے نہیں آتے اچھا کہ ان کو یہ جس ڈر ہوتا جی ہے کہ جو پہلے گزرا ہے وہ نہ دوبارہ گزرے. اچھا جس صاحب آپ کوئکلی اگر آپ یہ بھی بتا دیں کہ اگر اس میں جو وکٹم ہے وہ انحراف کر جاتا ہے تو کیا ملزمان یہ پلی لے سکتے ہیں کہ جن کو ڈیمیج ہوا ہے وہ تو چاہتے نہیں کہ کارروائی ہو یا سزا ملے، یا اس میں ہم کیسے دیکھیے کمپرومائز کی کوئی گنجائش نہیں ہے فوجداری نظام میں، یہ تو ہمارے اب قانون میں آ گیا. تو جب کمپرومائز کی یا صلح تشفی کی اجازت نہیں ہے تو اگر کوئی انحراف بھی کر جائے اور ویڈیو پہ سارا کچھ موجود ہے اور شہادتیں بھی موجود ہیں اور تمام آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کیا واقعہ ہوا ہے، سائبر کرائم ہے، تو یہ ساری جو اب نئی ٹیکنیکس ہیں اس کی وجہ سے کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ اگر جو پیچھے ہٹ جائے سروائیور تو پھر بھی جو مدعی ہے ریاست وہ اس کو آگے لے جا کے اس کا منطقی انجام تک اس کو پہنچائے. تو یہ اسامہ انشاءاللہ جی منطقی انجام تک پہنچے گا. ٹھیک ہے اسامہ، آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ کیسے اثر انداز ہوا یہ معاشرے پہ، اور اس کا فیصلہ کیسے اثر انداز ہوگا؟
دیکھیے میرے خیال سے معاشرے میں بہت زیادہ خوف زیادہ پھیل گیا ہے اس کی وجہ سے، کیونکہ اگر کسی کے گھر کے اندر یا کسی کے کمرے کے اندر کوئی غیر مرد جو ہے وہ بھی نشے کی حالت میں موجود ہو جائے اور پھر اس کو ریکارڈ کر کے وہ ویڈیو جو ہے آگے وہ پبلش کرے، یہ کوئی عام معمولی لیکن یہ بات جیسے نہیں ہے، یہ پروسیکیوشن بہت ہو بڑا رہی ہے، کام کبھی مکر رہے ہیں، کبھی کہہ رہے نہیں، تو اس سے بھی تو لوگ تھوڑے سے ان کا انٹرسٹ یا ٹرسٹ اس سسٹم میں وہ نہیں شیکن ہوتا آپ کے خیال میں؟ بالکل، اور میرے خیال سے یہاں جو ہے ریاست کو چاہیے کہ وہ دکھائے کہ کس طرح وہ اس طرح کے سروائیورز اور وکٹمز کی بیکنگ کرے گی، اور یہ ایک ٹیسٹ کیس بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وہ نہیں کرتے تو پھر لوگ جو ہے محفوظ نہیں سمجھیں گے اپنے آپ کو معاشرے میں۔ تو آپ وٹنس پروٹیکشن جو ہے انکریز کریں۔ کیوں جو ہے جب کوئی جرم ہوتا ہے تو ہر کوئی اس ایریا سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ اگر وہ وٹنس ہوں گے آگے ان کو بہت زیادہ دباؤ میں آنا پڑے گا۔ تو یہ صرف جسٹس اور لیگل سسٹم کو آپ نہ دیکھیں کہ کورٹ میں حاضری کیا ہو رہی ہے، اس سے پہلے اور اس کے بعد لوگوں کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے اس کو بھی جو ہے مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ تھینک یو اسامہ خلجی، تھینک یو جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ، آپ دونوں کا شکریہ جی۔ گفتگو آپ نے سنی، عثمان مرزا کیس میں ریاست مدعی ہے اب، اور جسٹس صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ یقیناً اپنے منطقی انجام کی طرف جائے گا، اور پرائم وکٹم کے انعراف کے باوجود بھی ریاست یہ کیس آگے بڑھا سکتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔